बीएनपी कंपनी जिसने सीडीए से ये प्लॉट जो है एक लग्जरी होटल की तामीर के लिए लिया था, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला साकिब निसार साहब ने कैसे साबित फरमाया था। कमरा अदालत नंबर 1 में साकिब निसार साहब ने कोई पंचायत जो है वो लगाई थी। ईरान अमेरिका डेडलॉक में उम्मीद की क्या किरण पैदा हुई है। जो ईरानी जहाज था जिसके स्टाफ के 22 अरकान थे, उन्हें रात गए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की सजाओं के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर बाकायदा समाअत करने जा रही है। साकिब निसार साहब ने फैसला दिया कि इसके एवज बीएनपी कंपनी 17.5 अरब रुपए की पेनल्टी अदा करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जो एक अहम खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जो मीडिया और सोशल मीडिया पे कॉन्स्टिट्यूशनल 1 का जो मामला ज़ेरे बहस है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, साकिब निसार साहब का बेंच था, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब इस बेंच के मेंबर थे। उस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके सामने हम पेश करेंगे और आप देखने वालों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये अदालती प्रोसीडिंग हुई थी या कुछ और हुआ था, जिसमें बीएनपी कंपनी जिसने सीडीए से ये प्लॉट जो है एक लग्जरी होटल की तामीर के लिए लिया था, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला साकिब निसार साहब ने कैसे साबित फरमाया था। क्या वो अदालती फैसला था या कमरा अदालत नंबर 1 में साकिब निसार साहब ने कोई पंचायत जो है वो लगाई थी। इस अदालती कार्रवाई का आंखों देखा अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक फैसला दिया गया है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम तीसरी खबर से करेंगे और ये खबर जुड़ी है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेकर जो डेडलॉक पैदा हुआ, उस डेडलॉक पे यानी जो एक सफारती बहरान पैदा हुआ है, बर्फ पिघली है। खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। तो इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज करेंगे। ईरान अमेरिका डेडलॉक में उम्मीद की क्या किरण पैदा हुई है, इसकी तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो खबर नाज़रीन ये है कि रात गए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची से हंगामी राब्ता किया गया। अब ये राब्ता क्यों किया गया? वैसे तो इसाक डार साहब ने आज नॉर्वे के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, लेकिन ईरानी वजीर खारजा के साथ ही जो राब्ता हुआ, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते कबल अपने हुर्मज में अमेरिका की तरफ से एक ईरानी जहाज को जिसका नाम MV तोस्का था उसे हिरासत में ले लिया गया था। ना सिर्फ उस ईरानी जहाज को अमेरिकन ने अपनी हिरासत में लिया था, बल्कि जो जहाज का स्टाफ था, जो अमला था, उसको भी हिरासत में ले लिया गया था। अब उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो अमेरिका की तरफ से इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इन इक़दामात के बाद बातचीत कैसे हो सकती है दूसरे फरीक के साथ। तो पाकिस्तान की जानिब से पसे पर्दा जो सफारती कोशिशें की गई, जो सफारती राब्ते किए गए, उन राब्तों के नतीजे में रात जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, इसाक डार साहब ने फिर राब्ता किया ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची से और उनको बताया कि जो ईरानी जहाज़ को अमेरिकन फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया था, उसमें आज वैसे तो दफ्तर ख़ारजा ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि जो ईरानी जहाज़ था जिसके स्टाफ के 22 अरकान थे, उन्हें रात गए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया जहाज के उन 22 अरकान को। और आज दफ्तर खारजा ने बताया है कि वो जो 22 अरकान थे
ایرانی جہاز کے جو کہ امریکیوں نے ابنیہ ہرمز میں پکڑے تھے انہیں آج ایرانی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹاف تو چلیں امریکن نے پاکستان کو دے دیا، پاکستان ایرانی حکام کے حوالے کر دے گا ان 22 ایرانی شہریوں کو، ایرانی جہاز کے سٹاف کو۔ ایرانی جہاز کا کیا بنے گا؟ ایرانی جہاز بھی پاکستان کی حدود میں آئے گا دفتر خارجہ کے مطابق، اور اس کی جو ضروری مینٹیننس کرنی ہے، جو مرمت کرنی ہے، مرمت کرنے کے بعد جہاز کے جو اصل مالکان ہیں یعنی ایران کے، پاکستان کی جانب سے جہاز کو ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب یہ ڈیولپمنٹ ناظرین ایک ایسے موقع پہ ہوتی ہے جب ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کو لے کے ایک بحران پیدا ہو چکا تھا، ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا، اور نظر نہیں آ رہا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ جلد ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایران کی طرف سے 2 دن پہلے یہ بیان دیا گیا کہ وہ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اسلام آباد جانے کے لیے ایرانی ڈیلیگیشن تیار ہے۔ لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ایرانی جہاز اور اس کے سٹاف کے لوگوں کو پاکستان کے ذریعے ایران کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس سے اعتماد سازی کے سلسلے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، ایک اچھی خوشخبری قرار دیا جا رہا ہے، اور لوگ یہ امید لگا رہے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد گو کہ ابھی بھی امریکہ ایران کی طرف سے تند و تیز اور بڑے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن وہیں پہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرپوزل تھا ان کی طرف سے جو امریکہ کو بھیجا گیا تھا اس پہ امریکہ کا جواب آ چکا ہے، ایران اس جواب کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے بھی برملا اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ گفتگو میں، ایران کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں اور بات چیت میں مصروف ہے، مذاکرات میں مصروف ہے۔ تو امید ہے کہ جو رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں کے بعد کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ایران امریکہ تنازع کو لے کے۔ اب اس میں کتنی دیر لگتی ہے یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ اب ہم آئیں گے پاکستان کے انٹرنل کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، بشرا بی بی صاحبہ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو کنوکٹ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو سزا، سنٹینس کی سسپینشن کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں، لیکن جو مرکزی اپیلیں ہیں دونوں ملزمان کی، عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ کی، ان پر باقاعدہ عدالتی کاروائی، باقاعدہ سماعت کا عدالت نے حکم دے دیا ہے، اور 7 مئی سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزاؤں کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں پر باقاعدہ سماعت کرنے جاری ہے، اور متعلقہ فریقین یعنی عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، جو نیب کی لیگل ٹیم ہے، ان کو اس عدالتی فیصلے کے ذریعے مطلع کر دیا گیا ہے کہ تمام فریقین اپنے اپنے دلائل، اپنے اپنے کیسز کی تیاری کر لیں، اور 7 مئی سے مرکزی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جاری ہے۔ اب یہ فیصلہ خان صاحب کے لیے ایک ریلیف ہے یا عمران خان صاحب کے لیے عدالتی جھٹکا ہے؟ خان صاحب تو چاہ رہے تھے، ان کی لیگل ٹیم چاہ رہی تھی کہ سزا سسپینڈ ہو جائے، اور اپیلیں بے شک خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہونے کے بعد دہائیوں تک، سالوں تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی رہے تو ہمارا کوئی سر درد نہیں۔ لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپیلیں پینڈنگ نہیں رہیں گی، سزا سسپینڈ نہیں ہوگی، ہم مرکزی اپیلوں کا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جائزہ لیا جائے گا کہ جو ٹرائل کورٹ سے عمران خان، بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، کیا وہ سزا برقرار رکھنی ہے یا اس سزا کو کالعدم قرار دینا ہے؟ یہ بیچ والا راستہ کہ سزا سسپینڈ کر کے مرکزی اپیلیں سالوں تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی رہیں، یہ درمیانی راستہ اسلام آباد ہائی کورٹ اختیار نہیں کرنے جا رہی۔ تو میری نظر میں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ عام اگر کوئی لیٹیگنٹ ہو وہ اس پہ شکر ادا کرے گا کہ میری مرکزی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اس فیصلے کو آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ سزا سسپینڈ کروائی جائے، اس کے بعد پھر وہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ مرکزی اپیلوں کو لگائے نہ لگائے، فیصلہ کرے، جتنا عرصہ پینڈنگ پڑی رہے
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا, ہم نے تو خان صاحب کی سزا سسپینڈ کرانی ہے. تو یہاں پہ سزا سسپینڈ نہیں ہوگی, یہاں پہ اب فیصلہ یہ ہوگا کہ سزا جو ہوئی ہے درست ہوئی ہے, برقرار رکھنی ہے یا کالعدم قرار دینی ہے. اب آ جاتے ہیں ایک اور عدالتی ایشو پہ بات کرتے ہیں جس پر میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے, اور وہ معاملہ ہے کانسٹیٹیوشن 1 کا, جسے پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد سی ڈی اے کے حکام جو ہے وہ خالی کروانے کے لیے پہنچ گئے تھے, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی. اب اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دینی ہے, لیکن ایک بات جو طے ہے, جو حقیقت کی طرح سب کے سامنے عیاں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے بی این پی کمپنی نے لگژری ہوٹل بنانے کے لیے سی ڈی اے سے حاصل کیا تھا. سی ڈی اے کا یہ سرکاری پلاٹ بی این پی کمپنی نے لگژری فلیٹ بنانے کے لیے نہیں خریدا تھا, اور یہ فلیٹ نیلامی میں خریدنے کے بعد بی این پی کمپنی نے جو 15% ادائیگی کی تھی اس کے بعد ادائیگیاں نہیں کی. پھر لیز منسوخ ہو گئی, معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آیا, اور سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا. اب اس بینچ میں اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے. سی ڈی اے کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ متعلقہ کمپنی کے لیگل ایڈوائزر رہ چکے ہیں, لیگل کنسلٹنٹ رہ چکے ہیں. لیکن ثاقب نثار صاحب نے سی ڈی اے کو خاموش کرا دیا, کیونکہ ان دنوں ثاقب نثار صاحب کا توتی بولتا تھا کمرہ عدالت نمبر 1 میں. اور پھر سی ڈی اے سے بات کر کے, بی این پی کمپنی کے وکیل علی ظفر صاحب سے بات کر کے معاملہ یہ طے پایا کہ جو وائلیشن کی گئی ہے کہ لگژری ہوٹل کی بجائے فلیٹس بنا دیے گئے ہیں, ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیا کہ اس کے عوض بی این پی کمپنی 17.5 ارب روپے کی پینلٹی ادا کرے گی. چلیں جی, فیصلہ ہو گیا, لیکن آج کے دن تک یہ 17.5 ارب کی پینلٹی بی این پی کمپنی پہ لگانے کا جو فیصلہ تھا, اس کا کوئی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں ہے, صرف مختصر آرڈر عدالت میں اناؤنس کر دیا گیا. اب ثاقب نثار صاحب بھی ریٹائر ہو چکے ہیں, اعجاز الاحسن صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں اپنے عہدے سے, تو تفصیلی فیصلہ کہاں سے آنا ہے؟ فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جس کی ریزننگ بھی آئے. لیکن چلے یہاں پر جن لوگوں نے وہاں پہ فلیٹس خریدے ان کا رائٹ بھی اکرو ہو چکا ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. بھائی سپریم کورٹ کا اگر پہلے تو فیصلہ ہے نہیں, کوئی ڈیٹیل ججمنٹ آیا نہیں, لیکن چلے فیصلہ بھی ہے تو کمپنی بی این پی سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ عدالت میں کی تھی کہ 17.5 ارب روپے آپ ادا کریں گے, آپ نے وہ 17.5 ارب روپے پھر ادا کیوں نہیں کیے؟ بی این پی کمپنی اس پینلٹی کے واجبات کی ادائیگی میں دوبارہ سے ڈیفالٹ کیوں کر گئی؟ اب ہوا کیا ہے کہ لگژری ہوٹل کی جگہ وہاں پہ 263 لگژری جو ہے وہ فلیٹس بنا دیے گئے. اب جن لوگوں نے خریدا ہے وہ تو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہاں پہ رولز, قانون کی وائلیشن کی گئی ہے. اگر کسی کا رائٹ ہے وہ رائٹ اپنی جگہ پہ, لیکن جو قانون اور آئین ہے, جو رولز ہیں, ان کا استحصال, ان کی اس کی ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حکم پہ جو کمیٹی بنی ہے وہ اس پہ کیا رپورٹ پیش کرتی ہے. لیکن سننے میں یہی ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں شاید ان کو جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے واپس کی جائے گی. باقی کمیٹی کیا رپورٹ پیش کرتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس معاملے پہ, کانسٹیٹیوشن 1 کی تعمیر کے معاملے پہ یہ واضح ہے کہ قانون اور جو رولز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں متعلقہ کمپنی بی این پی کی طرف سے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.